अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज हम ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट एक फ्लेयर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो ये कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पल्स रिपोर्ट्स हैं, वो हम शेयर करना चाहेंगे आज आपसे। और आज हम शुरू कर रहे हैं जो NA 118 का हल्का है, उसमें वहाँ पे क्या सूरत-हाल चल रही है। और वहाँ पे आपको मालूम ही है कि आलिया हमज़ा मलिक साहिबा जो हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं वहाँ पे, लेकिन वो खुद जेल में हैं। तो उसकी ज़रा रिपोर्ट लेते हैं, और उस रिपोर्ट के लिए हमें बहुत ही मैं खुश हूँ, और बल्कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें जॉइन कर रहे हैं आलिया हमज़ा मलिक साहिबा के जो हस्बैंड हैं, हमज़ा मलिक साहब, वो हमें जॉइन कर रहे हैं और वही कैंपेन को इस वक्त रन भी कर रहे हैं। उनसे भी पूछेंगे। और उनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं नौशी गिलानी साहिबा, जो कि इस कैंपेन को ओवरसीज़ लेवल से उसको देख रही हैं, उसका सोशल मीडिया वगैरह देख रही हैं, तो इसलिए उनका भी इसके साथ डायरेक्ट एक लिंक है। तो इसलिए उनसे भी हमने ज़हमत की दावत दी उनको कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएं कि वो कैसे इसको मैनेज कर रही हैं। तो ये इंटरेक्टिव एक सेशन होगा जिसमें हम हमज़ा साहब से पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो हमज़ा भाई, ज़रा मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो आलिया हमज़ा मलिक साहिबा का जो केस है, उससे ज़रा शुरू करते हैं, फिर हल्के पे आते हैं। क्या स्टेटस है जी इस वक्त उनका? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी इसरार साहब, नौशी आपका भी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने जो है मौका दिया। इसमें आलिया के केस में ऐसे है कि 8.5 माह से वो जेल में है और बगैर ट्रायल के जेल में है, यानी अभी तक कोई चार्जशीट नहीं पेश की गई, वहाँ पे अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और ये एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जो है जुल्म है, ज़्यादती है कि एक शख्स जिसका ट्रायल नहीं शुरू हुआ और 8.5 माह से वो जेल में है, नाजायज़ जेल में है। और इसका सबसे पहली चीज़ जो इसमें है कि ख़वातीन को पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो है वो बेल का राइट है। इवन किसी ने अगर मर्डर भी कमिट किया है तो उसको भी ये राइट है कि उसको बेल मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना जो है वो ट्रायल बाद में चलता रहेगा, उसमें उसको सज़ा हो ना हो वो बात की बात है। लेकिन उसका बेल का राइट जो है वो अभी तक जो है इस केस में आलिया को नहीं दिया गया। 8.5 माह से नाजायज़ जेल में है जी। तो अभी कोई और हेयरिंग्स उसके वगैरह जो उनकी हो रही हैं तो 6.5 माह से हम लोअर कोर्ट में, ATC कोर्ट में जो है उसकी बेल एक बड़े मजाक का खेस किस्म का रीजन देके जो है वो रिजेक्ट की गई कि शी इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अब एक शख्स जो जेल में कैद है, जिसके पास कोई ओहदा नहीं है और किसी तंजीम वो किसी जो है वो सरकारी जो है उसका कोई राब्ता नहीं है किसी से, तो वो किस तरह इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, ये आज तक हमें समझ नहीं आई। इसके बाद हम हाई कोर्ट में गए हैं जी। हाई कोर्ट में 6.5 माह हो गए हैं। वहाँ से जो है 11-12 मुख्तलिफ वो DBs बनी है वो, और वो टूट जाती हैं। कभी वो जज साहब छुट्टियों पे चले जाते हैं, कभी गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, कभी सर्दियों की छुट्टियां आ जाती हैं वहाँ पे। कभी वो चीफ जस्टिस साहब के पास पेंडिंग पड़ी रहती है कि वो किसी को मार्क करें, वो जो हमारी एप्लीकेशन है जो। और कभी वो कोई जज रिक्यूज़ कर लेते हैं, कभी वो कहते हैं जी ये सीनियर जज के पास ले जाएं, कभी जूनियर जज के पास ले जाएं। इस तरह के मुख्तलिफ हीले बहानों से जो है वो इस केस में जो है उन्होंने 8.5 माह गुजार दिए जी। तो अभी जो सूरत हाल है, इसमें आपकी उनसे मुलाकात हुई है कोई लेटली? जी जेल में एक वो जो मुलाकात होती है जी, एवरी मंडे एक 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स की मुलाकात होती है, जिसके लिए वहाँ 2-2.5 घंटे जो है वो हमें वहाँ पे सर्व करने पड़ते हैं। फिर जाके 20-25 मिनट मुलाकात होती है। पहले वहाँ नाम लिखवाएं, पर्ची बनवाएं, फिर घंटा वहाँ शेड में इंतज़ार करें, फिर आगे जो है उससे पहले वो पर्ची बनवाने के बाद इंतज़ार करें। वो एक मुलाकात होती है जी 20-25 मिनट की। वो मेंटल उसमें और बच्चे भी फिजिकल मेरे हेल्थ साथ उनकी जाते हैं, कैसी है जी? अपनी माँ से मिल लेते हैं। वो एक ही मुलाकात होती है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ उनकी ठीक है फिजिकली तो माशाल्लाह? जी शी हैज सफर्ड अ लॉट, उसका वेट लॉस भी है, खाना भी जाहिर है को वो जो उनको जो वजह जैसा मिलता है वहाँ पे। तो और इसके अलावा शुरू में उन पे सख्ती भी काफ़ी थी। वहाँ पे उनको छोटे सेल में बंद किए रखा, अकेले बंद किए रखा। फिर उसके बाद उनको वहाँ पे कुछ सर में चोट आई, जिसके लिए उन्हें जो है फर्स्ट एड भी नहीं दी गई थी। इसके अलावा उनको वहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज भी आए, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन आज तक हमें उसकी ना ही कोई रिपोर्ट्स मिली, ना ही डॉक्टर से बात करने दी गई, और उसका भी नहीं हमें मालूम कि वो क्या था, क्यों लाते थे उन्हें हॉस्पिटल, और उसका रिजल्ट क्या निकला। वहाँ पे कोई दवाई मिली उन्हें, नहीं मिली, हमें नहीं मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ वहाँ पे। नौशी साहब आपका वैसे फिजिकली तो ये जो है जी मेंटली शीज वो अपने बात पे कायम है, डटी हुई हैं, और वो ऑब्वियसली अपने घर को, बच्चों को मिस तो करती हैं, हाँ और ऑब्वियस ये भी ऑब्वियस। समझती हैं कि जायज़ अंदर है।
لیکن جو اپنا ان کا ایک نظریہ ہے جس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں اس سے وہ نہیں، وہ اس پہ ڈٹ کے کھڑی ہیں جی، کمپرومائز نہیں کر رہی ہیں، ہونا بھی نہیں نہیں جی اس چاہیے. پہ جی نوشی صاحبہ پلیز. اس طرح کچھ اور لوگ جو ہیں جو پارٹی کے، جو کہ وزیر، مشیر اور ہاں وزیر اعلیٰ اور کیا کیا نہیں رہ چکے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چند گھنٹوں میں پارٹی چھوڑ کے جی چلے جی گئے تھے. اس طرح کی ہاں آفرز ان کے پاس بھی تھی کہ یہ بھی لیکن انہوں نے جو ہے صاف انکار کیا جی. انہوں نہیں، نے کہ انہوں نے جی تو ایک مزاحمت کی ایک نئی رقم کی ہے نا، داستان پوری کی پوری. یہ تو بڑے جی، لوگوں میں سے ہیں. ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہے کہ جس میں ہاں عالیہ، سب سے پہلے تو میں بہت تعظیم کے ساتھ ان کی اس جد و جہد اور بہادری کو، جو بے مثال ہے، اور میں کیونکہ عورت ہوتے ہوئے سمجھ سکتی ہوں کہ کس طرح آپ کو ایک رات بھی گھر سے باہر رہنا پڑے اپنی مرضی سے بھی، تو آپ کس طرح گھر کے در و دیوار اور رشتوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ کس بہادری کے ساتھ یہ ساری جنگ لڑ رہی ہیں، جذباتی سطح پر بھی، اور صاحب واہ کردار عورت ہیں. ماشاء وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک پورے قد سے کھڑی ہونے والی عورت ہیں، کہ انہوں نے اپنے نظریات پر بالکل کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کسی طرح کا، ورنہ سہولت لینا کیا مشکل تھی. یہاں تو بڑے بڑے مرد جو صحیح ہیں وہ، انہوں نے جیسے کہ حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ چند دن لگائے، چند گھنٹے لگائے، گھنٹے. ہاں اور خود اپنے دور اقتدار میں بھی وہ بہت دیانتدار اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور بالکل ایک ورکر والا جو ایک مزاج ہوتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے وہ سارا وقت گزارا ہے. پہلے تو میں یہی کہوں گی، پھر اس کے بعد افسوس ہوتا ہے، افسوس کا اظہار تو یقیناً کرنا چاہوں گی کہ پوری دنیا میں عورتوں کو حقوق کے حوالے سے خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کو بے گناہ جس طرح سے مختلف طرح کی صعوبتوں سے گزارا جا رہا ہے. ٹرائل ہوا ہوتا، کوئی جرم ثابت ہوا تھا، تبھی وہ گناہ گار ہوتی نا. اب یہ تو ہاں محض کسی کو تکلیف دینے کے لیے، جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کو رکھا گیا ہے، تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور بس یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام اس طرح سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، سیاہ دور ہے، کہ جس میں کوئی بھی عوام کی آواز کتنی ہی مضبوط اور کتنی ہی زیادہ توانا کیوں نہیں ہے، لیکن اسے سنا نہیں جا رہا. ادارے یا بے بس ہیں یا بے بس رہنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی سہولت اس میں. تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا حمزہ بھائی کہ عالیہ نے الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ کیا، تو اس حوالے سے کیسا محسوس کرتی ہیں؟ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا فیصلہ جو تھا وہ ان کے حق میں، عوام کے حق میں، حلقے کے حق میں بہتر تھا؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی ایسا ہے کہ عالیہ جو ہے پہلے 3.5 سال جب حکومت میں رہی ہیں تو وہ ریزرو سیٹ پہ ممبر نیشنل اسمبلی تھی، اور ابھی بھی ان کو جو ہے وہ ریزرو سیٹ کے لیے نامینیٹڈ تھیں ابھی، جو کہ وہ کاغذات وغیرہ ان کے منظور ہوئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ چونکہ پارٹی سے ان کا نشان لے لیا گیا تو ریزرو سیٹس ختم ہو گئی. تو پارٹی کی ہائی کمان کی طرف سے جی عالیہ کو جو ہے کانٹیکٹ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جنرل الیکشن میں ہم ٹکٹ دے رہے ہیں NA 118 سے، اور یہ پارٹی کا فیصلہ تھا جی. اور عالیہ نے اس کو جو ہے وہ جو ہے اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ جی جیسے پارٹی نے مجھے کہا ہے میں جنرل الیکشن میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گی. اور حلقہ چونکہ لاہور شہر کا یہ آپ اندرون شہر کا، اور ایک بڑا اس کی ایک ہسٹری ہے اس حلقے کی ایک، اور اس حلقے کے عوام کا جو ہے ایک جو مزاج ہوتا ہے اس کا اثر پورے پاکستان کی سیاست پہ ہوتا ہے. بڑا اہم حلقہ ہے یہ، وہی تاریخی موچی گیٹ کا باغ جہاں مسلم لیگ کے بھی جلسے ہوتے رہے قائد اعظم کے زمانے کے، اور بالکل بالکل اور تاریخی عمارتیں ادھر، اور یہ وہ سارے اس کی لاہور کا ایک گڑھ ہسٹری ہے. ہے جی. لاہور کا گڑھ ہے، اور بلکہ کسی زمانے میں صرف یہی لاہور تھا، یہ باہر کی آبادیاں تھیں نہیں، یہی لاہور. اور ہمارا اپنا بھی جو آبائی گھر ہے وہ اسی حلقے میں، تو ہمارے لیے یہ نئی جگہ نہیں تھی. تو یہ میرا خود پرسنلی ویسے سیاست ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جو ہے سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، عالیہ کے معاملات سے میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. تو لیکن میرے اب تو لیے ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی نا. اب وہ عالیہ کے جیل میں ہونے کی وجہ سے مجھے اس میں جو ہے جی وہ اب شامل بھی ہونا پڑا، بلکہ شامل کیا اب تو مجھے ہی دیکھنا پڑ رہا ہے. اور اس میں یہ تھوڑی مشکلات تھی ہمارے لیے کہ پارٹی کی تنظیم سے میں واقف نہیں تھا، پارٹی کی جو لوگ ہیں وہ مجھ سے واقف نہیں تھے. میرے لیے ان سے جو ہے ان کو اکٹھا کرنا، ان
کو جو ہے اس حلقے کے لوگوں سے تک پہنچنا, اور ٹائم بہت شارٹ تھا اس میں, ہم 20 دن الیکشن سے پہلے جو ملے ہیں اس میں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں جی وہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ڈور ٹو ڈور. میری اپنی بچی, ہماری اپنی فیملی کے لوگ, وہ بھی ہم لوگ ساتھ شامل ہیں, اور تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں, اپنا جو سمبل ہے لوڈو کا دانا نشان جو ہے انتخابی, وہ اس لوگوں کو باور کروا رہے ہیں کہ اس حلقے سے. اور یہ NA-118 ہے نا, NA-118 جی یہ NA-118 ہے. اس میں جو ہے یہ والڈ سٹی کا ایریا ہے سارا. اس میں وہ گوال منڈی جو ان کا گوال منڈی کا ایریا ہے, اس میں ریلوے اسٹیشن کے قریب کا بھی ایریا ہے. اس میں وہ جو شمالی لاہور جو جس میں مصری شاہ, بادامی باغ, شاد باغ, اس طرح کے یہ بھی علاقے ہیں جی. اس میں ایک گنجان آباد علاقہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے لاہور کا سب سے بڑا حلقہ ہے. اس میں 5,33,000 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں, جن میں کوئی 2,99,000 مرد ہیں اور 2,34,000 جو ہیں وہ خواتین ہیں. ٹوٹل آبادی اس حلقے کی 8 لاکھ ہے, جس کا 67% یعنی 5,33,000 رجسٹرڈ ووٹر ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک رسپانس کیسا جا رہا ہے حمزہ بھائی؟ ایک رسپانس تو یہ ہے کہ جی ہم جہاں بھی جاتے ہیں, جس گلی میں جاتے ہیں, اس میں تنگ باریک باریک گلیاں ہیں جی, اور جدھر جہاں ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ تحریک انصاف کی لوگ اتنے انتھوزیاسٹکلی, اتنی پرجوش طریقے سے ہمارا استقبال کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بس 8 فروری کو تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, بس صرف یہ نشان ہمیں ان تک پہنچانا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, خاص طور پہ 18 سے 35 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں وہ تو دیوانے ہیں جی تحریک انصاف کے. ان کو تو کچھ اور نہیں سوچتا, اور لوگ سمجھدار بھی ہیں, باشعور ہیں. وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو اس حلقے میں پچھلے 40 سال سے یہ جو شریف خاندان کے نمائندے جیتے آ رہے ہیں, انہیں کچھ نہیں ملا. وہی وہ تنگ و تاریک گلیاں, وہی کوڑے کے انبار, وہی ٹوٹی پوٹی جو ہے وہاں کی گلیاں, ان کو کچھ نہیں ملا. نہ ان کو کسی قسم کی کوئی روزگار ملا, نہ کوئی تعلیم کی کوئی سہولت ادھر ملی, انہیں کچھ نہیں ملا اس حلقے کے لوگوں کو. اور وہی جو باقی پاکستان کا انہوں نے حال کیا, وہی اس حلقے کا بھی حال ہے جی. وہاں سے 40 سال سے جیت رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. اور وہ جو ایک ان کا طریقہ کار تھا کہ وہاں کے لوگوں کو کوئی وہ سرکاری نوکریاں بانٹ کے اور وہ لالچ دے کے, اور وہ لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں. وہ اب لوگ وہ جو نوجوان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ گھر بیٹھے رہیں اور LDA میں مالی بھرتی ہو جائے, کوئی واسا میں ٹیوب ویل آپریٹر بھرتی ہو جائے اور اسے گھر بیٹھے تنخواہ ملتی رہے. وہ لوگ اس قسم کے نوجوان اب جو ہے ان دھوکوں میں نہیں آنے والے. لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا نا جی. نوش صاحب پلیز. انہیں ایسا شعور اب ان کے پاس ہے, اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلیاں مرمت کرا دی, دروازے مرمت کرا دیے, یہ مستقبل اس سے محفوظ نہیں ہوتا. نہ یہ جو اس طرح کی جعلی نوکریاں ہیں, کیونکہ وہ بھی تو ختم ہو جاتی ہیں نا پھر کچھ عرصے کے بعد. مستقل تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنا اور اپنے بچوں کا محفوظ مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے جیسے ہم, کیونکہ بدقسمتی سے کاش ہم وہاں جا سکتے, لیکن ابھی تو شاید ہم بہت عرصہ تک نہ جا سکیں, کہ ہمارا جو جن سے بھی رابطہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے حمزہ بھائی بتا رہے ہیں, لوگ اتنے جوش میں آ جاتے ہیں کہ ہم 8 فروری کو خود نکلیں گے اور خود اپنے فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے. اور عالیہ کے حوالے سے یوں بھی بہت ایک احترام کی فضا ہے کہ جہاں بڑے بڑے بت گر گئے, وہاں پر ایک نہتی لڑکی عورت کھڑی ہے, اور جو ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, لیکن وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ایک بہادر رہنما کے طور پر اور ایک بے باک رہنما کے طور پر. اور کچھ سزائیں تو عالیہ کو اس لیے بھی اسرار سے مل رہی ہیں نا کہ وہ جب بات کرتی تھیں تو وہ 2 ٹوک بات کرتی تھیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی تھیں, جو اب جنہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو نااہل ہیں لیکن انہیں اہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے لوگ بہت مسئلہ ہوتے ہیں جبر کے نظام کے لیے. ایسے لوگ جو استحصال کے عادی ہوتے ہیں, انہیں اگر کوئی کھڑا ہوا نظر آتا ہے اپنی بات کا جواب یا سوال کرتا ہوا, جواب دیتا ہوا یا سوال کرتا ہوا, تو ان کے لیے وہ بہت مشکل ہو جاتی. اچھا آپ یہ بتائیے حمزہ بھائی کہ یہ جو ضمانت کا سلسلہ ہے, یہ کیوں ابھی تک آپ نے ترتیب تو بتائی, لیکن اب کیا, اب ریسنٹ سچویشن کیا ہے, اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟
ابھی اس میں جو میں نے عرض کی آپ سے کہ یہ ہائی کورٹ میں اس وقت جو ہے ہیئرنگ ہے، اور آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہاں سے ہمیں جو ہے کچھ ریلیف ملے گا، اور قانون اپنا راستہ بنائے گا، اور یہ ہمیں بیل ملے گی آج نہیں تو کل کی نیکسٹ ہیئرنگ میں انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ وہ دو پچھلی ہیئرنگ میں وہ انہوں نے جو بہانہ کیا تھا وہ پروسیکیوشن نے، وہ یہ کیا ریکارڈ لے کے آئے، جج نے ان سے ریکارڈ طلب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اگلی پیشی پہ لے کے آئیں گے، اور جج صاحبہ نے یہ اس میں کہا تھا کہ اگر آپ اگلی پیشی میں ریکارڈ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر میں ان کو جو ہے ریلیف دوں گی، اگر آپ لوگ ریکارڈ نہ لا سکیں تو بھی، کیونکہ بہت ڈیلینگ ٹیکٹکس بہت ہو گئے اب، یہ جج صاحبہ نے پچھلی بار انہیں کہا ہے جی، تو ہوپفل ہیں جی انشاءاللہ۔ اگر اس میں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا بیل کے بعد جو ہے رہائی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ اس پہ ابھی جو ہے جو ابھی تک جو پیٹرن چل رہا ہے وہ تو بڑا عجیب سا چل رہا ہے، لیکن ایک چیز مجھے بتائیں حمزہ بھائی کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ڈرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، دھمکانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اوپر ابھی تک وہ کریک ڈاؤن چل رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ جب علاقے میں جاتے ہیں بالکل ایسی ہے جی، کل یہ حلقے میں، اس میں لوگوں کو دو چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو ووٹنگ ڈے کے اوپر لے کے آنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا جو ہے کہ اپنے ووٹ کا پہرا دینا، جب تک کہ فارم 45 نہیں مل جاتا، اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ووٹنگ ڈے کو مینج کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے جی اس وقت؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے اسرار صاحب۔ اس میں ایسا ہے کہ یہ جس قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں یہ ڈرانا دھمکانا یہ تو شروع سے چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلسل کی جا رہی ہے۔ وہ الیکشن کا التوا ہو، اس کے بعد کسی کاغذات جمع کرانے کے دوران میں جو ہے وہ جو مشکلات پیش آئیں وہ ہوں، یا اس کے بعد جو ہے پارٹی سے جو اس کا سمبل چھیننا ہو۔ یہ ایسی ہے کہ ایک باکسنگ میچ ہے جس میں ایک باکسر کے جو ہے ہاتھ باندھ دیے ہوئے ہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں جی، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اس پرٹیکولر حلقے کے کیس میں جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ جو ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ باہر آئیں، آپ بے شک وہ جو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن کے باہر جو کیمپس لگے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی پارٹی کے کیمپ سے پرچی لیں اور آ کے ووٹ اندر جو ہے ہاں میں یہی کہنے لگا، اس میں جہاں تک یہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کرنا چاہیے، آپ وہاں پہ کسی سے بھی جب کوئی ووٹر باہر آئے اس کے چہرے پہ نہیں لکھا، اس کو کہیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس پارٹی کا ووٹر ہے، وہ کہیں سے بھی پرچی لے، جماعت اسلامی کے کیمپ سے لے لے، ٹی ایل پی کے کیمپ سے لے لے، نون لیگ کے کیمپ سے لے، پرچی لے، اور اندر جا کے اس نے مور جو ہے وہ آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ کر۔ اور یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کا نشان ہے وہ لڈو کا دانہ ہے۔ خواتین و حضرات، جو لوگ بھی اس حلقے میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دانے کو، جو لڈو کا ہمیشہ بچپن سے کھیلتے آ رہے ہیں، آپ کو سب کو یاد ہوگا، وہ لڈو کا دانہ ہے، اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے جی۔ نوشی صاحب، اور یہی لڈو کا دانہ جو ہے نا، پولنگ ڈے کی بات ہے، وہ وہاں پہ پولنگ ایجنٹس کی بات ہے۔ ہاں جی پلیز گو ہیڈ جی لڈو کا دانہ ہی ایک اور ان کا میرے خیال سگنل ڈراپ ہوا ہے ان کا، لیٹس سی اگر آ جاتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نوشی صاحبہ کہ کیونکہ پولنگ ڈے جو ہے اس کو مینیج کرنا سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے پولنگ ڈے ہوتی ہے، اور آدھا الیکشن جو ہے وہ الیکشن پولنگ ڈے سے پہلے ہوتا ہے اور آدھا بعد میں ہوتا ہے۔ شریف خاندان، ان کا جو مقابل امیدوار ہے وہ حمزہ شہباز ہے، اور ان کے لیے پوری جو مشینری، یہ ویسے تو نگران حکومت کہلائی جاتی ہے لیکن یہ استحصالی حکومت ہے، غیر آئینی حکومت ہے، اس کی پوری مشینری لگی ہوئی ہے۔ تو اس میں ہماری جی حمزہ بھائی ویلکم بیک جی، سوری وہ لنک ڈاؤن تھا، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا۔ کوئی بات نہیں، بس وہ الیکشن ڈے کی بات کر رہے تھے ہم کہ اس کو الیکشن پولنگ ایجنٹس میں پولنگ ایجنٹس کو ارینج کرنا، یہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا جی، کیونکہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں لوگ جو ہے وہ معلوم نہیں ان کو اندر ان کے ساتھ کیا ہو، پولیس ان کے ساتھ، پنجاب پولیس ان کے ساتھ کیا سلوک کرے، لوگ تھوڑا سا ہیزیڈنٹ ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہمیں مل رہے ہیں جی جو کہ یہ کام کرنا چاہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنا پوری کوشش کریں گے جی۔ اس میں یہ ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک این اے کا حلقہ ہے، اس میں فائنینسز وغیرہ بھی جو ہے انوالوڈ ہیں،
ایک ہیوج اماؤنٹ ہے جو ہے انوالوڈ ہے اس میں، جو آپ کو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ پبلک اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں فنڈنگ وغیرہ کے لیے، کس طرح کر رہے ہیں مینیج؟ جی اس میں جو ہے ہم مختلف ذرائع سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں والنٹیئرز مل جائیں اس میں، اور اگر کسی کو کچھ اس میں پے بھی کرنا ہو تو اتنا نہ ہو کہ جو کیونکہ یہ جو اس حلقے سے آپ کی کینڈیڈیٹ ہیں یہ اس طرح کی وہ کوئی جاگیردار کوئی وڈیرا کوئی وہ اس طرح سے نہیں ہے، اور جنہوں کو پہلے جنہوں نے 5 الیکشن لڑے ہوں اور ان کو ادھر کا وہ اس حلقہ ہے ان کا جو ہے پہلے سے وہاں پہ ہو، تو یہ اس میں ہمیں مشکل ضرور آ رہی ہے جی۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں حمزہ بھائی کہ یہ جو الیکشن ہے آپ کا پتہ ہے نا کہ یو آر اپ اگینسٹ دی فارمر چیف منسٹر آف پنجاب، ٹھیک ہے نا جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مالی اسٹرکچر ہے سارے کا سارا وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کیسا ہے، کیسے وہ فنڈنگ ان کی ہوتی ہے، ساری حکومتی مشینری بھی انہی کے لیے کام کر رہی ہے نا، مطلب ان کے پاس اختیار بھی ہے، ان کے پاس کئی دہائیوں سے بنایا ہوا بے شمار سرمایہ بھی ہے، تو اس میں تو ہم اسی کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے ہم جس چیز پہ بینک کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ہمارے ووٹر زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں، دیٹس دی اونلی وے کہ ہم انہیں بیٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح بیٹ کیا جاتا زیادہ تعداد میں نکلے تاکہ ان کے پاس وہ ریگنگ کا چانس نہ رہے، کم ہو جائے وہ چانس، ہم اس پہ بینک کر رہے ہیں جی۔ اور یہ مطلب ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ اس حلقے سے سن رہے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ والنٹریلی اس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر لوگ خود سے آ کر رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر سکیں تو یقیناً یہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ لاہور پنجاب کی بنیاد ہے، پنجاب کا وہ گڑھ ہے جہاں جو فیصلہ ساز حلقہ ہے، ہمیشہ رہا ہے، اور یہاں پر عالیہ کی جو جیت ہوگی وہ دراصل عوام کی جیت ہوگی، ان کے اپنے، اور وہ ایسی کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ایسی امیدوار بھی ہیں، انہوں نے اپنے کردار سے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ان کے حقوق کے لیے آگے فردر جو فائٹ ہے، جو آگے لڑائی ہے وہ بھی کریں گی اور اپنا کردار کو نبھائیں گی۔ اس وقت وہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ رضاکاروں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میری بات ہوتی جب بھی ہوئی تو یہ ہوا، تو امید کرتے ہیں کہ اس حلقے کے لوگ خوف کے بت تو پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں، تو مزید کوئی تھوڑا سا قدم آگے بڑھیں۔ ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ دونوں ایگری کریں گے اس پہ ملک صاحب، کہ جس میں سوشل میڈیا کا جو رول ہے اس کو یوٹیلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ جتنا بھی یوتھ ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ان کے ہاتھ میں فون ہے، تو وہ فون کے ذریعے آپ اپنا میسج بھی پٹ اکراس کر سکتے ہیں اور اسی ذریعے آپ کیمپین بھی جو ہے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جی سوشل میڈیا پہ کیمپین ہماری جاری جی، اس میں لوکلی بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور اوورسیز سے بھی بہت سارے لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، جیسے نوشی اپا بھی اور بہت سارے اس طرح جو ہے لوگ جو ہے وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہمیں اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے، اور وہاں پریزنس جو ہے وہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری پریزنس ہے وہاں پہ۔ بلکہ سوشل میڈیا میں جو ان کا عالیہ صاحبہ کا جو ایک لیٹر آیا تھا جو وہ چل رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک ہیومن ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے پوری ایک سچویشن کا۔ نہیں جی، وہ جہاں عالیہ سے لوگ واقف ہیں، پچھلے 8 ماہ سے وہ مسلسل خبروں میں ہیں، یہ جو جیل میں خواتین ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اس کے جیسے وہ میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے وہ ڈیلی وہ آیا کرتی تھیں، اور وہ لوگ ان سے واقف ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے حق سچ کی بات کرنے والی خاتون ہے، اور بڑی تیاری کے یہ اپنے جو میڈیا پہ پروگرامز بھی کرتی تھیں وہ بڑی تیاری کے ساتھ جاتی تھی، وہ ایسے نہیں کہ وہ جو گئے اور جو کچھ بھی بول دیا۔ ان کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو فین ہیں ان کے، وہ بڑی بات جو ہے ہمیں ان کی سمجھ آتی ہے بات، کیونکہ وہ عام طور پہ وہ جو ٹپیکل وہ شو ہوتا ہے کہ جس میں کوئی لڑائی جھگڑا اس میں اس کو اوائڈ کرتی تھی وہ۔ ٹھیک ہے نوش صاحبہ، فائنل کوسچن۔ لوگ ان سے کافی جو ہے وہ جی بس یہی ہے کہ کیونکہ آپ اب قافلہ سالار ہیں تو آپ ایک ضابطہ بنا کر اس سے کریں، اور جو عالیہ کی جیسے کہ کسانہ صاحب نے کہا کہ ان کی جو تحریریں ہیں
وہ اب سوشل میڈیا میں آپ کے چھوٹے چھوٹے سپاہی حمزہ بھائی سب جگہ ہیں. وہ احمد بھائی دیکھیں, وہ انگلینڈ سے ڈیلی, انہیں ایک بار کہا تھا, وہ ڈیلی مختلف وہ بناتے ہیں, اور وہ اپنے طور پر میں دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ. پہلے تو احمد بھائی سفینہ کینیڈا سے, عمران بھائی کینیڈا سے, عمران بھائی, بے شمار لوگ ہیں جی, بے شمار لوگ ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں. کچھ لوگوں کے ہم کیونکہ ان سے اجازت نہیں لی تو ان کے نام نہیں لے پا رہے. تو میرا بس آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ بطور, ہے تو بہت ذاتی سا سوال, لیکن کیونکہ یہ سوال بھی تو سب کے دل میں اٹھتے ہیں, آپ نے یہ سارا وقت کیسے گزارا بطور شوہر؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ آپ کو عالیہ پہ فخر تو ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ جو بھی بات کرنا چاہیں آپ بتائیں. لوشی آپا, اٹ واز ٹف, بہت مشکل تھا. میں ذرا تساہل پسند آدمی ہوں تو, اور سست بھی ہوں تھوڑا سا. میری بھی بہت ساری چیزیں عالیہ دیکھتی تھی. لاڈلے شوہر. ہاں, میری بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عالیہ دیکھتی تھی. تو وہ اس کو یقیناً بچے میں ہم لوگ سارے مس تو کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ جو مشکلات ہیں, بچوں کو ساتھ ساتھ دیکھنا, گھر کے معاملات دیکھنا, اس میں میرے لیے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن یہ ہے کہ اس امید پہ کہ کل آ رہی ہے عالیہ, پرسوں آئے گی, اگلے ماہ آئے گی, سب دیکھتی ہے, کرے گی, آئے گی, اسی پہ چل رہے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. مشکل تو ہے نا, مشکل تو ہے بالکل بچوں کے لیے, لیکن بڑی خوشی ہوئی آپ کی بیٹی, آپ دونوں کی بیٹی کو جب دیکھا اسپیچ کرتے ہوئے تو وہ عالیہ ہی بولتی ہوئی لگ رہی تھی. وہ ہم نے دیکھی ان کی ریکارڈنگ. پہلی بار جی, وہ اپنے اسکول کے علاوہ آج تک وہ کبھی کہیں گئے نہیں ہیں. وہ اسکول سے گھر سے اسکول, وہ پہلی بار باہر نکلی ہیں. ان کے لیے بالکل نیا ماحول تھا. پھر اور وہ شہر کی وہ سائڈ, وہ جس پہ وہ آج تک گئے نہیں ہوئے تھے, ان کے لیے بالکل نیا ہے جی, بالکل وہ سب کچھ. یہ واقعی صحیح بات, اپنی جگہ سب کوشش کر رہے ہیں. وہ اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کی ماں کی خاطر اس کو یہ کرنا ہے, تو وہ بھی کر رہی ہے. وہ بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے جی, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. کہتے ہیں کہ نیت کو مراد ہے, تو آپ جس نیک نیتی سے اور مطلب جس بہادری کے ساتھ, جس حوصلے کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں پورا خاندان, اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم تو دوسری بات سوچنا ہی نہیں چاہتے, ہم تو یہی سوچنا چاہتے ہیں کہ عالیہ انشاءاللہ اس حلقے میں بہت بڑی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے حمزہ ملک صاحب, ایک تو یہ ہے کہ مجھے وہ تھامس جیفسن کی بات یاد آ رہی ہے. اس نے کہا تھا کہ when injustice becomes law, resistance becomes duty. تو وہ جو ڈیوٹی ہے وہ آپ دے رہے ہیں, اس لیے آپ کو hats off to you, آپ کو خاص طور پہ, کیونکہ آپ کے اوپر, آپ کے کندھوں پہ, اور بلکہ آپ کے نحیف اور آپ کے بقول سست کندھوں پہ اتنی بڑی ڈیوٹی آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. ایک چیز میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے, لیکن دھوکے کی ہر شکل کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آپ نے ذرا یہ, وہ پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا ٹرسٹ بٹ ویریفائی, تو یہ جو الیکشن ڈے ہے اس کے اوپر آپ کو بہت بہت بڑی بڑی سازشیں اور دھوکے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے کیپ یور آئیز اوپن, اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور ایک بار پھر میں آپ کی اجازت سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ لوگ جو والنٹیئر کرنے کے لیے یا الیکشن ڈے کے لیے سامنے آئیں, آگے آئیں. حمزہ بھائی کو انہیں تلاش نہ کرنا پڑے, آپ آئیں, کیونکہ یہ آپ کا بھی مستقبل ہے, یہ آپ کے بچوں کا بھی مستقبل ہے, جس کے لیے یہ خاندان پوری جنگ. عالیہ کا جو بھی پیغام بھی تھا جی, وہ بھی پچھلے دنوں اس کا جو جیل سے, اس نے وہ بھی یہ کہہ رہی کہ یہ میرا الیکشن نہیں ہے, یہ اس حلقے کے عوام کا الیکشن نہیں, پورے پاکستان کا الیکشن ہے. اور اس میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے اس ظلم اور جبر کے جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے, یا اس سے آپ کو آزادی بھی حاصل کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جو ہے جی یہ ثابت کرے گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس ظلم و جبر کو نہیں مانتی, اور اپنی آزادی کے لیے جو کھڑی ہے, اپنی حقیقی آزادی. انشاءاللہ. وش یو بیسٹ آف لک جی, انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلدی, اور جلدی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ کا, بڑی مہربانی.